وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. और जब तुम औरतों को तलाक दो, अपनी इद्दत को पहुंच जाएं, तो उनको ना रोको कि वो अपने पहले खामदों से निकाह करें, जबकि वो आपस में मारूफ के मुताबिक रजामंद हो जाएं। हजरत माकिल बिन यसार कहते हैं कि मेरी बहन जमीला को उसके खामिन आसिम बिन अदी ने तलाक दी, मगर रजू न किया, यहाँ तक कि इद्दत गुजर गई। इद्दत गुजरने के बाद दोबारा निकाह के लिए मुझे फिर पैगाम भेजा। मैंने गैरत और गुस्से की वजह से उसे बुरा भला कहा, इनकार कर दिया, कसम खा ली कि अब इससे निकाह न होने दूंगा। इस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि जब तुम औरतों को तलाक दे दो और तो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं, तो उनके वली उन्हें न रोकें कि वो अपने पहले खामदों से निकाह करें, जबकि वो दोनों आपस में नेकी के साथ राजी हो चुके हों। आपको पता है निकाह के लिए वली की रजामंदी लाजमी है। वली ही औरत का निकाह करता है, लेकिन जब एक औरत का एक दफा निकाह हो चुका हो, तो उसके बाद अगर वली ना भी रजामंद हो, औरत रजामंद हो, तो वली को चाहिए औरत की रजामंदी देखकर अपना हक छोड़ दे,
یہ माकिल बिन यसार की हदीस मैंने आपको इसीलिए सुनाई है। माकिल बिन यसार ने इनकार कर दिया उसके पहले शौहर के पैगाम पर, लेकिन इनकी बहन जो थी वो राजी थी। तो अल्लाह ताला ने जब इनको हुक्म दिया कि तुम उन्हें ना रोको कि वो अपने पहले शौहरों से निकाह करें, जबकि आपस में वो मारूफ तरीके से राजी हो जाएं, इसी बात की नसीहत की जाती है उस शख्स को जो तुम में से अल्लाह पर ईमान लाता है और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है। यही तुम्हारे लिए पाकीज़ा है और शाइस्ता है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। हजरत माकिल बिन यसार कहते हैं ये आयत नाजिल हो गई तो मैंने फिर अपना जो नाराजगी थी वो छोड़ दी और मैंने उसी जगह निकाह कर दिया, क्योंकि इनकी बहन वहां निकाह चाहती थी। तो लिहाजा अगर औरत का एक दफा निकाह हो जाए तो फिर उसके बाद वली को चाहिए कि अगर उसकी मर्जी नहीं भी है, उसकी जो है बहन की या बेटी की मर्जी है, तो वो उसका हक वहां पर ज्यादा है, क्योंकि पहले घर आबाद हो जाना ही बहुत बड़ी खैर है। उसकी वजह यह है एडजस्टमेंट तो हर जगह ही करनी है। जो कोई नया निकाह करेंगे वो भी कोई आसमान से तो नहीं उतरेंगे, तो जो पहले एक दफा निकाह हुआ होता है वहां कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो हो चुकी होती है, उसी को ही इंसान आगे कंटिन्यू कर ले। और वैसे भी बहुत दफा औलाद भी होती है इंसान को कि एक दूसरे से मुआफकत भी पैदा हो चुकी होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं यही ज्यादा बेहतर है और यही पाकीज़ा तर है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और माएँ अपनी औलादों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, उस शख्स के लिए जो चाहे कि वो दूध की मुद्दत को पूरा कराएगा। और बाप उनके बाप माँ और बच्चे के खाने और कपड़े की जिम्मेदारी उठाएगा मारूफ तरीके के साथ। अब एक आदमी ने बीवी को तलाक दे दी, बच्चे छोटे छोटे हैं, दूध पीने वाला जी 4 महीने का बच्चा है, अब उस बच्चे बेचारे का क्या कसूर है कि उसको नुकसान हो। लिहाजा माँ को अल्लाह ने पाबंद कर दिया कि 2 साल तक वो बच्चे को दूध पिलाएगी। और इस दौरान अगर से तलाक हो चुकी है, बच्चे का बाप बच्चे का भी खर्चा उठाएगा और बच्चे की माँ का भी खर्चा उठाएगा। बच्चे की माँ का खर्चा क्यों उठाएगा? हालांकि वो उसकी बीवी नहीं रही, इसलिए कि वो उसके बच्चे को दूध पिला रही है। इससे एक बात साबित हुई, बच्चे की असल जिम्मेदार बाप होता है। अब हमारे मुआशरे में ऐसा अजीब तरीका है, एक बाप तलाक देता है तो बीवी को तलाक देने के साथ उसके 8 बच्चों को भी तलाक दे देता है और समझ लेता है कि ये मेरे कुछ नहीं लगते। हालांकि बच्चे उसके अपने थे या उसकी बीवी के थे, बच्चे तो उसके अपने भी थे। तो ये मैं समझती हूँ सबसे बड़ा जुल्म है कि इंसान किसके साथ ये जुल्म कर रहा होता है, अपनी सगी औलाद के साथ। बाप अच्छा भला खाता पीता होता है, ना भी खाता पीता हो, माँ बेचारी साथ कमा रही होती है, लोगों के घरों में बर्तन धो के, लोगों के कपड़े सी के और साथ उन बच्चों की तरबियत कर रही होती है। ये सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि ये जुल्म इंसान अपनी औलाद के साथ करता है। लेकिन हमारे मुआशरे में जुल्म इतना आम है कि यहाँ पे तसव्वुर ही नहीं है कि तलाक के बाद कोई मर्द बच्चों का खर्चा दे। हालांकि जो बच्चे हैं उनका रिश्ता पैदाइश के बाद से लेके मौत तक बाप के साथ है, उनकी माँ के साथ उसका रिश्ता है या नहीं वो तो एक अलग मामला है। बच्चों के साथ तो खून का ताल्लुक, वो जैसे भी हालात होंगे उनकी जिम्मेदारी बाप पर है। तो लेकिन जब माँ उनको दूध पिलाए, बच्चे की माँ बच्चे को दूध पिलाएगी तो बच्चे की माँ का खर्चा भी बच्चे का बाप देगा, क्योंकि वो अब औरत को दूध पिलाने की उजरत दे रहा है। किसी जान को उसकी वुसअत से मुताबिक से ज्यादा तकलीफ न दी जाए, माँ को उसके बच्चे के साथ तकलीफ न दी जाए और बाप को उसके बच्चे के साथ तकलीफ न दी जाए। और वारिस पर भी इसी तरह ही है। अब माँ को बच्चे का बाप तंग ना करे और बच्चे की माँ भी बच्चे के बाप को तंग ना करे। बच्चे के बाप की अगर ये हैसियत है कि वो 2000 रुपए खर्चा दे सकता है, दिमाग से 4000 ना मांगे। और बाप भी इसी तरह बच्चे की तरबियत के सिलसिले में और उसकी परवरिश के सिलसिले में माँ को नाजायज तंग ना करे। और अगर इस दौरान बाप फौत हो जाए तो उस बच्चे का जो खर्च है उसके जिम्मेदार बच्चे के ददियाल वाले होंगे, जो कि उसके बाप के वारिस हैं।
خرچہ تب بھی ماں پر نہیں آئے گا. ہمارے ہاں باپ زندہ ہوتے ہیں تب خرچہ نہیں دیتے. عجیب کھچڑی پک گئی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں. اگر وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں اپنی باہمی رضامندی سے اور مشورے سے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. 2 سال سے پہلے بھی اگر بچے کی صحت اچھی ہے تو اس سے پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے. اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم اپنی اولادوں کو کسی اور سے دودھ پلوا لو ماں کے علاوہ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ماں کو وہ دے دو جو تم نے انہیں دینا تھا نیکی کے ساتھ. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے. اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں وہ عورتیں 4 مہینے اور 10 دن انتظار کریں اور جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اپنے نفسوں کے بارے میں جو وہ کریں. اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے. اور تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم عورتوں کو دوران عدت بیوہ کی عدت کے دوران پیغام نکاح دے دو، یا تم اپنے نفسوں میں یہ بات چھپا لو کہ مجھے اس عورت سے انٹرسٹ ہے میں اسے شادی کروں گا. اللہ جانتا ہے کہ تم ان قریب ان کا ذکر کرو گے لیکن ان کو چھپا کر وعدے نہ دو. ہاں تم ان سے نیکی کی بات کہہ سکتے ہو، معروف طریقے سے بات کہہ سکتے ہو. عورت بیوہ کی عدت گزار رہی ہے، ظاہر ہے وہ اس سے کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے. اب کوئی شخص اسے پیغام نکاح دے سکتا ہے معروف طریقے سے، لیکن یہ پیغام نکاح شور شرابے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ایک ضرورت کے تحت ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ وہ صرف اتنا پیغام پہنچا دے لڑکی کے ولی کو کہ جی میں بھی اس رشتے میں انٹرسٹڈ ہوں. اصل بات ہے ہمارے ہاں عام طور پہ بیوہ کا نکاح نہیں ہوتا، ہمارے یہاں بیچاری کنواریاں بیٹھی رہتی ہیں تو بیوہ بیچاری کیا کرے. عرب میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنی عدت گزارتی ہے، اگلے 4 دنوں میں اس کا نکاح ہو. تو لہذا عورت اور اس کے جو ولی ہیں ان کو اختیار ہو کہ بھئی اتنے رشتے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان میں سے بہترین کا انتخاب کر لیں. تو لہذا عدت کے دوران بھی پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے مناسب طریقے سے. اور تم نکاح کی گرہ کو نہ مضبوط کرو جب تک کہ لکھا ہوا اپنے وقت کو نہ پہنچ جائے. نکاح تب ہی ہوگا جبکہ عدت گزر جائے گی 4 مہینے 10 دن کی. اور جان رکھو اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک کہ تم نے انہیں چھوا نہیں یا تم نے ان کے لیے کوئی مہر نہیں مقرر کیا. اور ان کو فائدہ دو، مالدار کے لیے اس کی طاقت کے مطابق، غریب پر اس کی طاقت کے مطابق نیکی کے ساتھ فائدہ ضرور دینا ہے، اور یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر. اب یہاں سے مہر کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. کسی عورت کو رخصتی سے قبل طلاق دے دی اور اس کا مہر مقرر تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں تھا تو پھر کچھ دینا ہے. مالدار اپنی طاقت کے مطابق، غریب اپنی طاقت کے مطابق، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے ایک جوڑا آپ اسے پکڑا دیں. وہ مہر وہ کچھ اتنا ہو کہ نصف مہر کے برابر ہو کے آس پاس. یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر. اور اگر تم انہیں اس سے قبل طلاق دو کہ تم نے انہیں چھوا تھا اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر لیا تھا تو آدھا جو تم نے مقرر کیا تھا، ہاں اگر وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اب ایک اور صورت ہے، آپ نے رخصتی سے قبل طلاق دے دی لیکن عورت اب مہر مقرر تھا، آدھا مہر دینا لازمی تھا. عورت کہتی ہے جہاں یہ رشتہ چلا گیا ہے میں وہاں یہ مہر بھی چلا جائے، میں آدھا بھی نہیں لیتی. اس صورت میں مرد کو کچھ بھی نہیں دینا. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ مرد معاف کر دے، مرد کہے چلو میں سارا ہی دے دیتا ہوں، میں پورا ہی دے دیتا ہوں جتنا میں نے مقرر کیا تھا. اور اگر تم معاف کر دو یعنی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں فضیلت کو نہ بھولو، مرد اس بات کو نہ بھولے کہ اس رشتے میں بڑا وہ ہے، لہذا وہ اگر معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے. اور مرد کے معاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ مرد پورا مہر دے دے. اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. اب ہمارے ہاں ایسی باتوں کا تصور ہی نہیں ہے، لگتا ہے کہ کسی اور ہی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. یہاں تو لڑکی کو طلاق دیتے ہیں، اس کا جہیز بھی ساتھ ہی چھین لیتے ہیں، مہر دینا تو بڑی دور کی بات ہے. اس کے جہیز کے واپسی کے لیے لوگوں نے کیس کیا
اور یہ ہمارے دیکھو معاشرے کے عام مثال ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم طلاق اور نکاح کے بارے میں قرآن مجید کے احکامات کی پیروی کریں۔ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ عین طلاق کے احکامات کے دوران نماز کی حفاظت کا حکم آ گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے ان احکامات پر کیا قانون کے ذریعے عمل کرایا جائے گا؟ نہیں، ان احکامات پر صرف وہی شخص عمل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اسی لیے بار بار تقوی کا حکم ہے، اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اور اللہ سے تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ دن میں 5 دفعہ جب آپ اس کے حضور حاضری دیتے ہیں، 5 دفعہ اس کے حضور سر جھکاتے ہیں، تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، اور خاص طور پہ درمیانی نماز، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر تم خوف کھاؤ تو پیدل ہی یا سواری پر، اگر تمہیں جان کا ڈر ہے تو تم سواری پہ بھاگ رہے ہو، سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو۔ پیدل چل رہے ہو، پیدل چلتے چلتے، دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لو۔ کیسے نماز پڑھو گے؟ اللہ اکبر کہہ کے نیت کر لو گے، رکوع ہو سکے گا تو کر لو گے، ورنہ وہ بھی اشارے سے چلے گا۔ لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ جان کا خوف ہے تب بھی نماز چھوٹے گی نہیں، سواری پر ہو یا پیدل ہو، نماز پڑھتے رہو۔ اور جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا تھا جو تم نہیں جانتے تھے۔ ہاں، جب امن میں آ جاؤ، اب جان کا ڈر نہیں رہا، اب کیا ہوگا؟ اب تم نے ویسے نماز پڑھنی ہے جو پورے آداب کے ساتھ ہے، جو تمہیں اللہ نے سکھائی ہے۔ اب رکوع بھی ہوں گے، سجود بھی ہوں گے، قیام بھی ہوگا، تمام تسبیحات بھی ہوں گی، لیکن اس سے قبل جان کی خوف کی حالت میں پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو، سواری پر بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں سال بھر نکالے بغیر فائدہ دیا جائے گا، اور اگر وہ نکل جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں نیکی کے ساتھ کریں۔ اب یہ حکم پہلے یہ تھا کہ 1 سال تک خاوند کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے عورت کو گھر سے نہ نکالیں۔ بعد میں جب وراثت کے احکامات آ گئے تو یہ عورت کا حصہ جو تھا وہ 8واں مقرر کر دیا گیا، اگر وہ اولاد والی ہے، اور اگر اولاد والی نہیں ہے تو خاوند کی جائیداد میں سے اسے 4تھا حصہ دے دیا گیا، اور تب یہ مدت جو تھی 4 مہینے اور 10 دن تک کرتی گئی۔ اب یہ 4 مہینے اور 10 دن ایک بیوہ اپنے شوہر ہی کے گھر گزارے گی، اور جب شوہر کے گھر گزارے گی تو ظاہر ہے شوہر کے گھر والے اس کا خرچے کے بھی پابند ہوں گے۔ باقی اگر عورت کے وہاں پر محرم نہ ہو، عورت کا سسر نہیں ہے، یا عورت کے بچے جو ہے جوان نہیں ہیں، تو پھر اسے اپنی عدت جو ہے اپنے محرموں کے ساتھ ہی گزارنی چاہیے۔ اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں کریں نیکی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو نیکی کے ساتھ فائدہ دینا ہے، یہ متقین کے لیے لازمی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ اب خاتمے پر ایک دفعہ پھر اللہ نے حکم دیا کہ طلاق یافتہ عورتوں کو لازماً کچھ نہ کچھ دے کر بیچنا ہے، انہیں فائدہ دینا ہے۔ اگر مہر دے دیا ہوا ہے تو پھر انہیں کچھ اور دے کر بیچو، اور اگر مہر نہیں دیا ہوا تو مہر دے کر بھیجو، ورنہ مہر دے دیا ہے تو کچھ اور دے کر بھیجو۔ کیوں؟ تاکہ طلاق کے ساتھ جو تلخی پیدا ہوئی ہے اس تلخی کے اثرات کم سے کم ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں اتنا ظلم اس سلسلے میں عورت پر ہوتا ہے کہ میں اس کی تلخی کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالی ہمارے مردوں کو ہدایت دے۔ اور لیکن یہ مرد یاد رکھیے، ہمارے ہی بیٹے ہیں اور ہمارے ہی بھائی ہیں اور ہمارے ہی باپ ہیں، ان کو جہاں تک وہ ہمارے بیٹے اور بھائی ہیں ان کو تو ہم سمجھا سکتے ہیں، انہیں یہ مسائل ضرور بتائیے، قرآن مجید کی آیات انہیں ضرور
ان کو توجہ دلائیے، اور طلاق یافتہ عورتوں کو فائدہ دینا ہے نیکی کے ساتھ، یہ لازم ہے متقین پر۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تم پر اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکل گئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ طلاق کے احکامات ختم ہو گئے، اب نیا موضوع شروع ہو رہا ہے جہاد کا، اور جہاد کی ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مسلمانوں کو بتایا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کسی شہر میں رہتے تھے، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ یہ طاعون کی وبا کا شکار ہو کر مر جانے کے خطرے کی بنا پر اپنا بوریا بستر لپیٹ کر ہزاروں کی تعداد میں نکل کھڑے ہوئے اور سمجھے کہ اس طرح موت سے بچ جائیں گے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ راستے میں انہیں موت نے آ لیا اور وہ سارے کے سارے مر گئے، اور یہ انہیں سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا اور اس شہر سے بھاگ آئے۔ اللہ نے سزا کے طور پر ان سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ پھر ان کے نبی کی دعا، ان کے نبی جو تھے وہاں سے گزرے، ان کا نام حضرت حزقیل تھا، وہ حضرت موسیٰ کے تیسرے خلیفہ تھے۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی، اور ہر شخص سبحانک لا الہ الا انت کہہ کر زندہ ہو گیا۔ تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو لہٰذا جہاد سے اس لیے نہ ڈرو کہ وہاں پہ موت آ جائے گی، موت تو گھر بیٹھے بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی فراخی کرتا ہے، اور اسی کی طرف ہی تم لوٹ کر جاؤ گے۔ قرض حسنہ یہاں جس کی دعوت دی گئی ہے جہاد کی تیاری کے لیے ہے۔ ظاہر ہے جہاد کے لیے مال تو خرچ کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ اور یہ نہ سوچنا کہ یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال میں تنگی آ جائے گی، کیونکہ مال میں کی تنگی بھی اللہ دیتا ہے، فراخی بھی اللہ دیتا ہے۔ کہنے کو تو آپ کے پاس وہی گنتی کے روپے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ان میں فراخی دے دیتا ہے ان میں برکت پڑ جاتی ہے، اور جب تنگی دیتا ہے تو وہی 10,000 جو ہوتے ہیں کسی بیماری پہ لگ جاتے ہیں، کسی مقدمے پہ لگ جاتے ہیں، گم جاتے ہیں، کہیں آگ لگ جاتی ہے یا کوئی اور آفت آ جاتی ہے، تو اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی فراخی کرتا ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جو حضرت موسیٰ کے بعد تھے؟ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اس کے نبی نے کہا شاید ایسا تو نہ ہوگا کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کر دو۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہے، ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہ جہاد کریں گے، ہمیں ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا پھر گئے، مگر ان میں سے تھوڑے ہی، اور اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو جانتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بخت نصر بادشاہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، ان کے بہت سے جوانوں کو قید کر لیا اور بہت سے جوانوں کو قتل کر دیا، اور ان کا علاقہ بھی چھین لیا، یہاں تک کہ ان کا تابوت سکینہ جو تھا جس میں تورات پڑی ہوتی تھی وہ بھی چھین لیا۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اس دور میں نبی ہی بادشاہ بھی ہوتے تھے، لیکن ان کے نبی جو تھے بوڑھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کر دو۔
تو یہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم ضرور لڑیں گے، ہمارے بیٹے بھی قید کر دیے گئے ہیں اور ہمارے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے، تو آپ اللہ سے ہمارے لیے ایک بادشاہ کی دعا کیجیے، ہم انشاءاللہ تعالی جہاد کریں گے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس سے بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں اور وہ مال کی وسعت نہیں دیا گیا۔ طالوت ایک بڑے طاقتور اور بڑے سمجھدار انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ مقرر کر دیا، لیکن وہ مالدار نہیں تھے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگوں کو تکلیف شروع ہو گئی کہ اس کو تو مال نہیں دیا گیا، تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں فراخی عطا کی ہے۔ حکومت کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوتی، حکومت کرنے کے لیے جو دو صفات مطلوب ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان طاقتور ہو اور دوسری بات ہے عالم ہو، اور یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو دے رکھی تھیں، اور اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے، اور باقی بچی ہوئی چیزیں ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اس بات میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اب یہ ہے کہ وہ چونکہ حضرت طالوت کی بادشاہی پر مطمئن نہ ہو رہے تھے، ان کے نبی نے انہیں ایک نشانی بتائی کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے گا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جس میں تورات تھی اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے، اس میں وہی عصا بھی تھا جس کے ساتھ سمندر پھٹ گیا تھا اور جس کے ساتھ 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے، اور اس کے علاوہ تورات کی تختیاں تھیں۔ اس میں یہ لوگ جب کوئی لڑائی ہوتی اسے اپنے سامنے رکھ لیتے اور ان کا عقیدہ تھا کہ اس کی برکت کے ساتھ ہمیں فتح ہوتی ہے۔ اب وہ بخت نصر جو تھا ان سے وہ تابوت بھی چھین کے لے گیا تھا، تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اور ہوا یہ کہ انہوں نے ایک دن دیکھا کہ وہ تابوت سکینہ جو ہے ایک بیل گاڑی پہ لدا ہوا ہے اور بیل دوڑتے ہوئے شہر کی جانب آ رہے ہیں۔ اصل میں ہوا یوں کہ دشمن کے پاس یہ تابوت جب پہنچا تو وہ جہاں اس کو رکھتے تھے وہیں وبائیں پھوٹ پڑتی تھیں۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اس تابوت کو رکھنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس تابوت کو واپس ان کے بنی اسرائیل کے شہروں میں پہنچا دیا، اور جب شہر قریب آیا تو انہوں نے اس کو ایڑ لگا دی۔ اب وہ شہر میں پہنچ گئے تو جب انہوں نے بنی اسرائیل نے اس نشانی کو دیکھ لیا تو تب جا کے حضرت طالوت کی بادشاہی پر مطمئن ہوئے، حالانکہ ان کے نبی انہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب حضرت طالوت نے لشکروں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمائے گا، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں، اور جو اس کو نہیں پانی پیے گا تو وہ مجھ سے ہوگا، ہاں جو ایک چلو بھر لے گا۔ تو انہوں نے اس میں سے پیا، ہاں تھوڑوں نے نہ پیا۔ اب یہ ہے کہ حضرت طالوت نے اپنے لشکروں کی تیاری شروع کر دی اور لشکر لے کے جالوت کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور راستے میں اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی اور تمہاری اس کے ساتھ آزمائش ہوگی، جو شخص نہر کا پانی پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں جا سکے گا، اور جو شخص اس وقت اپنی پیاس کو کنٹرول کر لے گا تو وہ میرے ساتھ جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان جہاد کے لیے جاتا ہے وہاں پہ بہت سی جسمانی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو جو شخص اس قابل بھی نہیں کہ اپنی پیاس کو کنٹرول کر سکے وہ جہاد کی سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ تمہاری نہر کے ساتھ آزمائش ہوگی۔ اس کے باوجود جب نہر آئی تو سارے کے سارے جو تھے وہ پانی پینے، انہوں نے اپنے منہ نہر میں ڈال دیے، اتنا پانی پیا کہ لملیٹ ہو۔ صرف 313 لوگ جو تھے وہ ایسے تھے جنہوں نے اپنی پیاس پہ کنٹرول کیا اور چلو بھر پانی پی لیا، جس کی اجازت انہیں دی گئی تھی۔ بس جب وہ پار اترے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے کہا آج کے دن ہمیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں۔ ان لوگوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی اللہ کے حکم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ
इस आजमाइश में पूरे उतरे थे और जिनकी तादाद असहाबे बदर के बराबर थी, 3 जनी 313 की, इन लोगों के साथ हजरत तालूत जो है निकले। सामने जालूत का लश्कर था जो लाखों की तादाद में था। अब लोग फिर कहने लगे कि इतना बड़ा लश्कर, हम तो इसके मुकाबले में लड़ने की जुर्रत नहीं रखते। लेकिन उन्हीं में से जो लोग मजबूत ईमान वाले थे वो कहने लगे कि देखो, फतह कभी भी अफराद की तादाद पर नहीं होती, बड़ी दफा ऐसा होता है छोटी जमात बड़ी जमात पे गालिब आ जाती है। लिहाजा तुम अल्लाह की मदद का यकीन रखो और मैदान जंग में कूद जाओ, और अल्लाह ताला तो सब्र करने वालों के साथ है। और जब वो जालूत और उसके लश्कर के लिए निकले, उन्होंने कहा है रब हमारे ऊपर सब्र डाल दे, हमारे इसका कदमों को साबित रख और हमारी काफिर कौम के खिलाफ मदद कर दे। अब जब लश्करों का आमना सामना है, अब दुआएं हो रही हैं। असल बात है मदद तो अल्लाह की तरफ से है, लिहाजा अल्लाह ही से दुआ मांगनी चाहिए और साबित कदम रहना चाहिए। अल्लाह का जिक्र ज्यादा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने उनको अल्लाह के हुक्म के साथ शिकस्त दे दी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को बादशाही और हिकमत अता की और उन्हें वो सिखाया जो अल्लाह चाहते थे। हजरत दाऊद जो थे ये जवान आदमी थे, बड़े जिस्म के बड़े मजबूत थे, वैसे दुबले पतले और फुर्तीले चुस्त बदन के थे, बड़े अच्छे निशानाबाज थे। तालूत के लश्कर में हजरत दाऊद अपने 6 भाइयों और बाप के साथ शामिल थे। तो हजरत दाऊद जो थे ये अपनी फलाखन के साथ एक पत्थर उसमें रखते थे और चूंकि अच्छे निशानाबाज थे, इन्होंने जालूत के इस जगह पर, जो कि लोहे के जरा बख्तर में से जगह खाली थी थोड़ी सी, यहाँ पर निशाना मारा। उसकी आंखों के दरमियान वो पत्थर लगा, खत्म हो गया। वो खत्म हो गया तो उसकी सारी जो थी फौज हौसला हार गई और अल्लाह ताला ने हजरत तालूत को फतह अता फरमा दी। और हजरत दाऊद जो के जालूत को कत्ल जिन्होंने किया था, अल्लाह ताला ने बाद में इनको बादशाही अता की। हुआ ये कि हजरत तालूत ने हजरत दाऊद को अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया और फिर बाद हजरत तालूत के बाद हजरत दाऊद बादशाह हुए। और फिर इन्हीं हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान थे, जिनकी बादशाही बहरो बर, चरिंदो परिंद और पूरी जमीन पर थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाही अता की और हिकमत अता की और उन्हें सिखाया जो कि चाहा। और अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके एक को दूसरे के साथ दूर न करता तो जमीन में फसाद हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला तो बड़ा फजल करने वाला है जहान वालों पर। अल्लाह का तरीका ये है कि अल्लाह इस कायनात का मालिक है, अल्लाह इसका इंतजाम चला रहा है। जब यहाँ जुल्म एक हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला इन्हीं जमीन वालों में से, मजलूमों में से एक गिरोह को खड़ा कर देते हैं, वो जालिम का हाथ पकड़ लेते हैं और इस तरह वो जुल्म खत्म हो जाता है। अल्लाह इसी तरह जब जुल्म हद से बढ़ता है तो जुल्म का खात्मा फरमा देते हैं। अगर अल्लाह ताला ये जुल्म का खात्मा ना फरमाए तो जमीन में फसाद हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला लोगों पर फजल करने वाले हैं, लिहाजा एक हद तक तो जुल्म चलता है, उसके बाद वो जुल्म अल्लाह के हुक्म से मजलूमों में से ही कोई उठकर उस जालिम का हाथ तोड़ देता है। ये अल्लाह की आयात हैं, हम उन्हें तुझ पर हक के साथ पढ़ते हैं। और ए नबी, आप पैगंबरों में से हैं, इसीलिए तो वही के जरिए ये सारी तफसीलात आप लोगों को बता रहे हैं, वरना आप कोई उस वक्त लोगों के पास तो मौजूद नहीं थे कि ये सारी डिटेल्स आप उन्हें बता सकते। अल्लाह ताला हमें हदायत की तौफीक قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح